शहबाज शरीफ साहब का एक ट्वीट है जो ड्राफ्ट फॉर कंटेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर एक्स। दुनिया के किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ट्वीट जो है खुद लिखेगा? ऑब्वियसली टीम है, ब्यूरोक्रेट है। मोदी को देखें आप, मुख्तलिफ ज़बानों में ट्वीट करता है, तो क्या सारी ज़बानें वो उसको आती हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो जब हमारे आपके जैसा आदमी जिसका काम सिर्फ आगाही है, उस हमने करना कुछ नहीं है। कुछ याद होगा कि जयशंकर साहब ने पिछले दिनों कह दिया था कि पाकिस्तान दलाली का काम कर रहा है। ये तासर दे रहे हैं कि भाईजान ये शायद पता नहीं अमेरिका ने लिख के भेजा, उन्होंने फॉरवर्ड किया कि ये जी अच्छा, ईरान में नन्हे बच्चे रहते थे, इतने बम खाने के बाद, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका का ट्वीट दिया, वो नन्हे बच्चे फौरी मान गए। भाई ईरान तो आखिरी वक्त तक लड़ने के लिए तैयार बैठा था। ये एक बकवास के अलावा कुछ नहीं है। वो मोदी जो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था वो आज खुद तनहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इनका मसला क्या है, मुझे ये बताएं कि इनको क्यों तक पाकिस्तान ऊपर जाता है, ये नीचे जाते हैं। कोई और मौका होता तो मैं बताता कि किसने जो वो ये कहा कि जब मुझे हुकूमत से उतारा गया तो इससे बेहतर था कि एटम बम बरसा देते। मेरा तो कोई नून लीग के साथ जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है बराह रास्त किस्म का, लेकिन मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि अल्लाह ने शायद मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ को बहुत खूबसूरत किस्मत दी है। आप ये देखिए कि नवाज शरीफ ने 1998 के एटमी धमाके किए और 1998 के एटमी धमाकों के बाद नवाज शरीफ का नाम तारीख में अमर हो गया। एक शेर है ना कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही उभरेगा। अगर ये जंग जारी रहती, ये जंग ना रुकती, जंग बंदी ना होती, पाकिस्तान के माशी हालात आने वाले दिनों में क्या होते? रिजवान साहब, तौबा करनी चाहिए, जंगों से तौबा करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जंगें तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, जंग किसी को कहीं का नहीं छोड़ती। ये जो पीस प्रोसेस हुआ है ये किस तरह हुआ है, ये किस तरह मुमकिन कैसे हुआ? पाकिस्तान को चाइना की आशीर्वाद भी थी, पाकिस्तान के साथ मिस्र भी था, तुर्की भी था, सऊदी अरब भी था, और प्रेस रिलीज से हमें पता लगा है कि कतर भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। एक मौका ऐसा आया कि कुछ लोगों ने इस सारे मुज़ाकरात को स्पॉइल करने की भी कोशिश की और पाकिस्तान ने फिर उसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ लिया और पाकिस्तान ने कहा कि हम सऊदी अरब के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच, आप वक्त निकाल रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। फवाद साहब, आप भी यकीनन खुश होंगे कि पाकिस्तान ने वो करिश्मा कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब और इसहाक डार साहब की जो अनथक मेहनत है, जो कोशिश थी, वो बराबर साबित हुई और बहरहाल इन द एंड पाकिस्तान ने जंग बंदी के ऊपर जो है वो दोनों ममालिक को राज़ी कर लिया। अच्छा फवाद साहब, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले जो है ना, ये कैसे हुआ, कब हुआ, जंग चलती रहती तो क्या नुकसानात होने थे, पाकिस्तान में माशी सूरत हाल क्या होनी थी, इसके ऊपर मैंने आपकी इनपुट लेनी है। लेकिन सबसे अहम मसला जो एक ख़ास तबके को आग लगी हुई है, जिनको पाकिस्तान की कामयाबी हज़म नहीं हो रही, वो शहबाज शरीफ साहब का एक ट्वीट है जो ड्राफ्ट फॉर कंटेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर एक्स। वो क्या कहानी है, ये क्यों इसके ऊपर इतना ववेला है? क्या वो कह रहे हैं कि ये चीज़ पता नहीं अमेरिका ने या किसी और मुल्क ने भेजा था कि ये अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दो? ये ज़रा समझाएं मेरे नाज़रीन को। रिजवान, आपको भी मुबारक हो। इब्लीस के अलावा इस दुनिया में सारे इस वक्त खुश हैं क्योंकि अमन प्रिवेल किया है, ट्रुथ प्रिवेल किया है, लोग मरने से बच गए हैं, सैकड़ों लाखों हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोज़गार होने से बच गए हैं। ये एक बहुत बड़ा दुनिया का जो है नुकसानिया था जिसको जो है वो रोका गया गुज़िश्ता रात, और ये टायर्डलेस एफर्ट, ये थकन से बुरा हाल था उस पूरी सफारती टीम का। अगर आप सिर्फ इस बात को नोट करें कि बहैसियत सहाफ़ी हमने सिर्फ इसको रिपोर्ट करना होता है, और रिपोर्ट भी शायद हम कोई मैदान जंग में तो थे नहीं कि हमें वहाँ से खड़े होकर रिपोर्ट करना था तो हम कहें हम थक गए, लेकिन उसके लिए भी कि हमें सिर्फ सूरत हाल का जायज़ा लेते रहना है, लोगों को अपडेट करना है, टीवी के ऊपर पेपर्स देने हैं, आप जैसे दोस्तों के साथ बात करनी है, उसके लिए भी ये ज़रूरी था कि हम लम्हा बबलनामा जो सूरत हाल है उससे वाकिफ़ रहें। तो जब हमारे आपके जैसा आदमी जिसका काम सिर्फ आगाही है, उस हमने करना कुछ नहीं है, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, क्या हो रहा है, खिड़की के पीछे क्या है और पर्दे के पीछे क्या है, इन तमाम चीज़ों का मजबूआ हमने लोगों के सामने पेश करना है। तो जब हम जो है वो ये कहें कि हम थक चुके थे सारी चीज़ को देखते देखते, और कभी हलक में यहाँ पर दिल आता था और कभी जो है वापस अपनी जगह पे चले आता था, तो आप सोचिए कि जो लोग ये सारा काम कर रहे थे वो किस आसाबी कैफियत और जंग से गुजर रहे थे। आपने एक बड़ी खूबसूरत सी एक मिसाल ये दी कि जी ट्वीट के ऊपर जो है वो ड्राफ्ट लिखा होता, ड्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। रिजवान भाई, यहाँ तो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं, या बेवकूफ़ी का लबादा ओढ़ने को खुशी समझते हैं,
یا جو ہے وہ واقعی معصوم ہے انہیں پتہ نہیں ہے. دیکھیں 3 4 5 چیزیں ہیں جو ہمیں بڑی بنیادی سی ہیں, سمجھنی چاہیے. کچھ بیک گراؤنڈ اسٹوری بھی میں آپ کو اس میں جو ہے عرض کرتا ہوں, کچھ جو ہے وہ حقیقی چیزیں بھی ہیں. میں نے جس طریقے سے اس سارے معاملے کو سمجھا, اس سارے معاملے پہ انسائڈر لینے کی کوشش کی, مجھے یہ 3 4 باتیں سامنے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جے شنکر صاحب نے پچھلے دنوں کہہ دیا تھا کہ پاکستان دلالی کا کام کر رہا ہے, اور میں مزید اب اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا کہ وہ کیا کر رہے تھے اور ان کی زبان کیسی تھی, اور اس زبان سے ان کے خاندان اور ان کے بارے میں کیا لگا. جو دلالی اور اس طرح کے الفاظ ہیں, اس سے بہتر الفاظ یوز کیے جا سکتے تھے اس ساری کیفیت میں. میں نہیں اس کی گہرائی میں جانا چاہتا, لیکن اس موقع پہ بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ سفارتکار جو ہوتا ہے یا سفارتکاری کی زبان جو ہوتی ہے وہ سوچی سمجھی ہوتی ہے. اس میں ایک ایک لفظ کے اثر کے اوپر بات ہوتی ہے کہ کون سا لفظ. ایون یہ کہ جب میں اور آپ بیٹھے ہیں, اس بیٹھنے کے اندر بھی میری بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے, میں نے پاؤں کیسے رکھے ہیں, میرے ہاتھ کیسے ہیں, میں گفتگو کیسے کر رہا ہوں, میری آپ سے آئی کانٹیکٹ کیسا ہے, یہ تمام چیزیں بھی سفارتکاری کے اندر جو ہے وہ پورے ایک سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں کہ آپ نے کس موقع پر کس حساب سے کیا بات کرنی ہے, کیا کپڑے پہننے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو یوکرین کے صدر پہنچے تھے اوول آفس کے اندر, تو جے ڈی وینس نے ان کو کہا کہ آپ سوٹ پہنے بغیر آ گئے ہیں, آپ یہ امریکنس کی بےزتی کر رہے ہیں, آپ نے سوٹ نہیں پہنا ہوا. تو بیسیکلی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ ان کی باڈی کے جو ان کے جو کپڑے تھے اس کے اوپر کوئی شیمنگ کر رہے ہوں کہ آپ کے پاس ہے نہیں. حالانکہ وہ جو صاحب ہیں زیلنسکی جو ہیں وہ خود جو ہے وہ ایک اداکار رہے ہیں, اور اداکاروں کو تو بڑے اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کس موقع پہ کیسے کرنا ہے, پارٹی ڈریس کیا ہے اور کون سی چیز کیا ہے. لیکن ان کا اشارہ جس جانب تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ کپڑے آپ نے کیسے پہنے ہوئے ہیں, آپ یہاں پر آئے ہیں. انہوں نے شاید اس کو بےزتی محسوس کیا, وہ بھی ایک لمبی بحث ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو امریکنز ہیں وہ ڈریس پروٹوکولز کے معاملے میں برٹشرز کے مقابلے میں نسبتاً جو ہے وہ جینس کی پینٹ بھی برداشت کر لیں گے, اور بغیر ٹائی کے بھی آپ چلے جائیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور ٹائی کے ساتھ آپ ایک کنٹراسٹ میں اگر کوئی ڈریسنگ کر لیں تو بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. برٹشرز اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں, کریز کیسی ہونی چاہیے, کیا معاملہ کیسا ہے. بہرحال اب آ جائیں آپ ٹویٹ کی طرف. تو شاید ہی کوئی اتنا کم عقل آدمی ہو کہ جس کو ٹویٹ کرنے کی عقل تو ہو, لیکن یہ عقل نہ ہو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ وہ ٹویٹ جو ہے خود لکھے گا. کیا ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا؟ گفتگو کا ایک ایک لفظ. میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں کرتا, وہ بالکل مختلف قسم کے آدمی ہیں, وہ خود لکھتے ہیں ٹروتھ سوشل کے اوپر, یا کیا کون لکھتا ہے اس کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. لیکن مودی کو دیکھیں آپ, مختلف زبانوں میں ٹویٹ کرتا ہے, تو کیا ساری زبانیں وہ اس کو آتی ہیں؟ Obviously not. کیا بہت سے دنیا کے لیڈرز ہیں وہ عربی میں ٹویٹ کر رہے تھے, فارسی میں ٹویٹ کر رہے تھے, فارسی والے جو اردو میں ٹویٹ کر رہے تھے, ابھی ایران کے قیادت نے پاکستان کے لیے ٹویٹ کیا. تو یہ ایک ڈپلومیٹک نارم اب بن گیا ہے کہ آپ نے ٹارگیٹ آڈینس کو دیکھتے ہوئے اس حساب سے ٹویٹ کرنا ہے. یہ جو ٹویٹ تھا اس کے پیچھے 2 چیزیں تھیں. ایک تو جس وقت یہ ٹویٹ آیا اس وقت تک 99.99% چیزیں ڈیسائیڈ تھیں, اناؤنسمنٹ باقی تھی. ایک پروسیجر طے ہوا, اس پروسیجر کے اندر یہ طے ہوا کہ پاکستان دونوں ممالک کو سیف پیسیج دے گا, پاکستان ذمہ داری اپنے اوپر لے گا. آپ دیکھیں کہ دونوں جانب سے ٹویٹ آیا, عباس عراقچی کا ٹویٹ ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہو, اس میں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ فیلڈ مارشل آف پاکستان کی ریکویسٹ پر, ان کی درخواست پر ہم یہ کر رہے ہیں. تو اگر دنیا کے امن کے لیے کسی سے درخواست کرنے پڑ جائے تو پاکستان کو 1 کروڑ دفعہ یہ درخواست کرنی چاہیے. پاکستان کو دنیا کے ہر خطے میں جا کے درخواست کرنی چاہیے کہ اگر کہیں پر جنگ پاکستان کے کہنے سے اور پاکستان کی درخواست سے رکتی ہے. یہ تو اعزاز ہے, یہ تو اعزاز ہے پاکستان کا کہ اب اس میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ چیزیں کافی حد تک ڈیسائیڈڈ تھیں, اور ان ڈیسائیڈڈ چیزوں کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, ٹویٹ کی پوری لینگویج, پوری جو اس کی ایک فارمیٹ تھا وہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, کیا بات کرنی ہے, کس کو کریڈٹ دینا ہے, کس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے, کس کو جو ہے وہ کتنا کریڈٹ دینا ہے. اس ساری سچویشن کی بنیاد پر وہ ٹویٹ لکھا گیا, وہ ٹویٹ آپ کے سامنے آیا. چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ سفارتی طور پہ کافی حد تک پہلے حل ہو چکی تھیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے جب سوال پوچھا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا جو جواب ان کو دینا چاہیے تھا وہ دیا. تو اس پہ اگر کوئی فواز صاحب, میرا یہاں پہ نا ایک مطلب عمران ریاض جیسے اور باقی جو یہ ایک خاص طبقہ جو ہے نا وہ آگ کے انگاروں پہ بیٹھا ہوا ہے, فارورڈ ایز ریسیوڈ, شکریہ
ادھر سے میسج بنایا آ گیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے سفارتی پروٹوکولز ہیں ڈیفینیٹلی اگر جب وہ ٹویٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں ایک فائل ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی، ایک فائل ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، ایک فائل ہے فارن منسٹر کی، ڈیسائیڈڈ تھی ساری چیزیں، لکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈرافٹ پرائم منسٹر کے لیے، یہ سارا اس کے لیے ہے. وہ اچھا اب پرائم اس کے منسٹر اوپر وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ بھائی جان یہ شاید پتہ نہیں امریکہ نے لکھ کے بھیجا، انہوں نے فارورڈ کیا کہ یہ جی اچھا ایران میں ننھے بچے رہتے تھے، اتنے بم کھانے کے بعد، اتنا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کا ٹویٹ دیا ہے، وہ ننھے بچے فوری مان گئے. بھائی ایران تو آخری وقت تک لڑنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، ایسے ہی. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ایک وقت پہ پاکستان بھی کافی ناراض ہوا اس بات پہ کہ ایک طرف ہم آپ سے جو ہے وہ سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ہمارے ہی اتحادی کے اوپر، جو سعودی عرب کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جو آپ کے اس پورے پیس پروسیس کو سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، آپ اسی کے اوپر جو ہے وہ بمباری کر رہے ہیں، آپ اسی کو جو ہے وہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان تو ان ملکوں میں سے تھا کہ جو اس وقت دو دھاری تلوار کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، نہ نگلنے کا نہ اگلنے کا. پاکستان تو بہت مشکل کنڈیشن میں تھا. آپ ایسے موقع پہ، یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں، میں رضوان صاحب اس خوشی کے موقع کو اسپوائل نہیں کرنا چاہتا. بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک انسان، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک نے دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا، نہ کہ ہم اس کے اندر مین میخ کے اور کیڑے نکالیں. اچھا جی آج وہ نیلا دکھ رہا تھا، آج وہ کالا دکھ رہا تھا، اچھا جی آج اس کی پونچھ کیوں کالی تھی، آج اس کی دم کیوں نیلی تھی. یہ ساری کی ساری یہ واہیات باتیں جو ہے نا، یہ صرف اس لیے کی جاتی ہیں کہ چند ٹکے کمائے جا سکیں، ایک ڈسینڈنگ وائس سوسائٹی کے اندر پیدا کی جا سکے، لوگوں کو جو ہے وہ الجھایا جا سکے، اکسایا جا سکے. یہ ایک بکواس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. رضوان صاحب یہ کانٹینٹ آپ کو کلک کر کے دیکھنا بھی نہیں چاہیے. فواز صاحب بھارتی ایکسپرٹس، فارن پالیسی کے ایکسپرٹ، ان کے انالسٹ، وہ پاکستان کی قائدانہ صلاحیتوں کے معترف ہیں، وہ مان رہے ہیں. وہ مودی جو پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا، وہ آج خود تنہا ہے الحمدللہ. لیکن یہ سبھی کاظمی، مجھے غصہ ہے فواز صاحب، میری ان کا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کیوں تک پاکستان اوپر جاتا ہے، یہ نیچے جاتے ہیں، ان کو کیوں خوشی ہضم نہیں ہوتی؟ کیا ایک بندے کے لیے پورے پاکستان کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اور موقع ہوتا تو میں بتاتا کہ کس نے جو وہ یہ کہا کہ جب مجھے حکومت سے اتارا گیا تو اس سے بہتر تھا کہ ایٹم بم برسا دیتے، ٹھیک ہے، اس پوری قوم کو، اس پورے ملک کو تباہ کر دیتے. کس نے کہا؟ میں چھوڑے نا اس بات کو، میں آج اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں دو جملوں میں اس کو، میرا خیال ہے کہ ہم آگے چلیں، اس کو کنکلوڈ کریں. سمپل سی بات ہے، کیا اس بات کے اوپر اب ہم بحث کریں کہ یہ پورا ایک ایسا کلٹ پیدا ہو چکا ہے کہ جو اس وقت غم اور یاس کی تصویر بنا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو کوئی جو ہے وہ، حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی نہ ان کو ووٹ کیا، نہ میں ان کے علاقے کا رہنے والا ہوں کہ مجھے ان سے کوئی فائدہ ہو. میں کراچی کا رہنے والا ہوں بھائی، نہ وہاں پر نون لیگ کا کوئی امیدوار ہوتا ہے، نہ اس کے جیتنے کا کوئی چانس ہوتا ہے، نہ کبھی انہوں نے خواہش کی ہے، نہ کبھی انہوں نے کوشش کی ہے. تو میرا تو کوئی نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے براہ راست قسم کا. لیکن میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ نے شاید میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو بہت خوبصورت قسمت دی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نواز شریف نے 1998 کے ایٹمی دھماکے کیے، اور 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے بعد نواز شریف کا نام تاریخ میں امر ہو گیا. نواز شریف نے ہندوستان سے مفاہمت کی کوشش کی، اٹل بہاری واجپئی جو ہے وہ یہاں پاکستان تشریف لائے. مطلب آپ ایک پوری لسٹ نکال لیں کہ اس آدمی کے کشکول کے اندر یا اس آدمی کے پیالے کے اندر کیا کچھ قدرت کی طرف سے پڑتا گیا. ٹھیک ہے، ایٹم بم کوئی ایک دن کی محنت سے تو نہیں بنا نا. اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت بھی شامل تھی جس نے وہ منصوبہ شروع کیا، اس میں ڈاکٹر قدیر خان کی قربانیاں بھی شامل تھیں، اس میں جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی شامل تھیں، اس میں ضیاء الحق صاحب بھی شامل. جو آتا گیا اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو چلنے دیا، وہ سارے کریڈٹ کے مستحق ہیں. لیکن جس نے اس کو ڈیٹونیٹ کیا، جس نے اس کو تیار کیا، جس نے جو ہے وہ ان تمام پابندیوں کو برداشت کرنے کا فیصلہ کیا، وہ نواز شریف تھا. قسمت اس کی بیچارے کی تھی، بیچارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جب اقتدار میں آیا اتر گیا، لیکن اس کی قسمت تھی. اب اس کا بھائی ہے شہباز شریف، جس کو دنیا جو ہے وہ اب نوبل انعام کے لیے جو ہے وہ نامزد کرنے کی بات کر رہی ہے. میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا. ابھی جو اٹلی کے سابق پریزیڈنٹ ہیں، وہ کمشنر بھی ہیں اس کے یورپی یونین کے، انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا، صبح کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان میں شہباز شریف صاحب کو یا پاکستان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. تو دنیا امن کے لیے اس وقت پاکستان کو کریڈٹ دے رہی ہے، آپ جو ہے وہ تتے توے کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو یہ قدرت کا کرنا ایسا ہے. اگر عمران خان صاحب کی جھولی میں 1992 کا ورلڈ کپ گر سکتا ہے کہ قسمت نے پلٹا کھایا اور کھیل میرے بھائی ساؤتھ افریقہ کا ایک میچ نہ ہوتا اور بارش نہ ہوتی اور ایک بال پہ 13 رن پتہ نہیں 22 رن چاہیے ہوتے،
تو پھر خان صاحب جیتے نہ ہوتے. اگر وہ قسمت تھی تو یہ بھی بڑی قسمت ہے کہ 1998 سے لے کے 2026 تک دونوں بھائی جو ہیں وہ لوگوں کی دعائیں بھی سمیٹ رہے ہیں, اور دونوں بھائی جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کامیابیاں بھی سمیٹ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے فواد صاحب. میں نے اس پہ اگلے اس سوال پہ آتا ہوں کہ یہ سارا پیس پروسیس کیسے ہوا, کتنا تھکا دینے والا تھا, کس نے کیا کیا. لیکن اس سے پہلے بڑا اہم سوال ہے, اگر یہ جنگ جاری رہتی, یہ جنگ نہ رکتی, جنگ بندی نہ ہوتی, تو پاکستان کے معاشی حالات آنے والے دنوں میں کیا ہوتے؟ رضوان صاحب توبہ کرنی چاہیے, جنگوں سے توبہ کرنی چاہیے, اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے, شیطان کے شر سے بچنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ جنگیں تباہ کر دیتی ہیں, برباد کر دیتی ہیں. جنگ کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. جنگیں جو ہیں وہ پوری قوموں کو ختم کر دیا کرتی ہیں. جاپان نے جنگ لڑنے کی فلسفی ختم کر دی دوسری جنگ عظیم میں اپنے آپ پہ ایٹم بم کھانے کے بعد. کوریا, جو دونوں کوریا, جنوبی کوریا اور شمالی کوریا, ان دونوں کے درمیان جس وقت جنگ تھی تو ایک چاول کی پلیٹ کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہوتے تھے. ایک کیلے کے اوپر جو ہے وہ لوگ پورا دن محنت کرتے تھے کہ آخر میں جو ہے وہ مزدوری میں ایک کیلا ملے گا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جنگیں. یہ اگر جنگ خدا نہ خواستہ جاری رہتی تو پاکستان میں ایک توانائی کا بحران تو آتا پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آتا. انڈیا میں آپ کو پتہ ہے ٹائل بنانے والی فیکٹریز بند ہو رہی تھیں, گیس کا بحران تھا. ایک روٹی کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہماری طرح نیچرل گیس نہیں ہے, وہاں پہ LNG کے اوپر جو ہے وہ LPG کے اوپر سلنڈرز میں لوگ جو ہے وہ کھانا پکاتے ہیں. تو یہ ساری وہاں پر صورتحال تھی بھائی. میں بات پڑوس کی آپ کے کر رہا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان کی تو اکنامک ڈیپتھ اتنی نہیں ہے. ہم تو روز پکاتے ہیں, روز کھاتے ہیں, روز کنواں کھودتے ہیں, روز پانی نکالتے ہیں, روز اس سے سیراب ہوتے ہیں. ہم تو اس سے آگے نہیں ہیں. تو پاکستان کی اکنامک ڈیپتھ اتنی کم ہے, ہمارے اسٹریٹجک ذخائر جو ہیں وہ پیٹرولیم مصنوعات کے وہ بہت تھوڑے ہیں. یہ خدا نہ خواستہ جنگ جاری رہتی تو ڈیفر پیمنٹس کے اوپر ملنے والے فیول کو بھی آپ بھول جاتے. یہ خدا نہ خواستہ جنگ جاری رہتی ہے اگر, تو پاکستان میں بہرحال ایک بڑی معاشی صورتحال خراب ہوتی. تو یہ ہم نے جہاں دنیا کو جنگوں سے بچایا ہے, وہاں پہ ہم نے اپنے ملک کو بھی بچایا. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو جن لوگوں نے جنگ سے بچایا ہے, وہ انہوں نے دن رات ایک کر کے یہ ساری روشنیاں, یہ سارے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے ٹھنڈی مشینوں کے اندر چمچماتی ہوئی اور بڑی آرام سے گفتگو کرنا, یہ سب تب تک یہ ہے جب تک کہ یہ ریاست ہے. اور ریاست کی اس پوری محنت اس لیے بھی تھی کہ اس کے عوام جو ہے پرسپیرس ہو سکیں. یہ فیول کی قیمتیں رکنی نہیں تھیں. آپ یہ سوچیں کہ شاید کہیں پہ جا کے آپ رک جاتے اور 400-500 کے اندر پیٹرول آپ کو ملتا رہتا. یہ 1000 روپے بھی میں اگر مل جاتا نا آپ کو تو بھی بڑی بات ہوتی. آپ کو ڈھونڈنا پڑتا, لائنیں لگانے پڑتی ہیں 1000 روپے کے تیل کی. قیمتیں بڑھنا ایک الگ چیز ہے, قیمتیں بڑھنا الگ بات ہے, اس کی دستیابی الگ بات ہے. یہ سارے ششکے, ساری چمک دھمک, یہ سب ختم ہو جاتی ہے جب جنگیں ہوتی ہیں. جنگ کی تمنا نہ کرو, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے, لیکن جب جنگ ہو جائے تو پھر بزدلی نہ دکھاؤ, پھر پیٹ نہ پھیرو. تو جنگ کی تمنا سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جنگ کی تمنا ہمیں نہیں کرنی. لیکن کچھ ایسے عاقبت اندیش لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں شاید جنگوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں. جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ مسئلہ جنگ سے حل ہوا. آخرکار آپ نے ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیت کی. اب پاکستان مرکز بنا ہوا ہے, یہ قدرت کا انعام ہے, پاکستان پہ قدرت کا تحفہ ہے, اور پاکستان کی جو ہے وہ اس وقت پذیرائی. اور میں اس کا بھی کریڈٹ جناب شریمان نریندرا مودی جی کو دیتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان پہ ایک فلاپ قسم کا جو آپریشن سندور لانچ کیا, جو تاحال ان کے بقول جاری ہے. اس آپریشن سندور کی برکت تھی کہ پاکستان نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ رافیل جہاز بھی گر سکتے ہیں, اور یہ جہاز تو ابھی گرے نا امریکہ کے, تو رافیل تو پاکستان نے گرائے, تو رافیل جہاز بھی گر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جس کو آپ آئسولیٹ کرنے نکلے تھے, وہ ایک شعر ہے نا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. بالکل صحیح ہے فواد صاحب. جو پاکستان ایک طاقتور سالس کے طور پر پوری دنیا کے سامنے آیا, عالمی میڈیا اور جریدے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ فرائیڈے کو جو ہے وہ اسپیکر ایران کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی اور وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی آ رہے ہیں, جونی وینس اور اسٹیو وٹکاف بھی جو امریکہ سے آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا یہ جو پیس پروسیس ہوا ہے یہ کس طرح ہوا ہے, یہ کس طرح ممکن کیسے ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے ہمارے نیو ڈیجیٹل کی نیو نیوز کی وہ جان سکیں. دیکھیں, اس میں پاکستان کو چائنا کی آشیرواد بھی تھی, پاکستان کے ساتھ مصر بھی تھا, ترکی بھی تھا, سعودی عرب بھی تھا, اور پریس لیز سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ قطر بھی پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا. ورنہ ترکی, سعودی عربیہ, مصر اور پھر چائنا, یہ 4 ملک تو ایسے تھے کہ جو پاکستان کے ساتھ دامے درمے قدمے سکھنے تھے.
پاکستان نے جو بات کی ان کو بتائی, جس بات کا جواب آگے سے ملا ان کو بتایا. یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو ظاہر ہے پاکستان کا ایک پڑوسی ملک ہے, اور آپ کے پڑوسی ملک میں کوئی دشمن ملک تو نہیں ہے. پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تھا, اور پاکستانیوں کی بڑی ہمدردی بھی ہے, وہاں زیارات پہ بھی جاتے ہیں, وہاں سے ایک انسپریشن بھی لیتے ہیں. تو پاکستان کے بہت ڈیپ کنیکشنز ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ, جس میں سعودی عرب ہے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی بہت ہی ڈیپ کنیکشنز ہیں. آج سے نہیں, یہ 1960 سے پاکستان کی جو ہے وہ اسٹریٹجک ایک ان کے ساتھ الائنس ہے. یہ تو ہم جس معاہدے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اب دیکھا ہے نا, تو پاکستان کے ترکی کے ساتھ بڑے وہ ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ رجب طیب اردگان جو ہے وہ پاکستان کی جو سربراہ فیملی تھی, اس کی بچوں کی شادی میں گواہ بنتے رہے ہیں. تو ترکی کے ساتھ پاکستان کے بڑے ہی گہرے تعلقات ہیں. پاکستان کے مصر کے ساتھ ایک بڑے تاریخی تعلقات ہیں. اب یہ تعلقات جو آپ کے موجود ہیں ساری دنیا کے ساتھ, ان تعلقات میں ایران کے ساتھ بھی بہرحال پاکستان ماضی میں بھی تعلق اس کا رہا ہے. پھر پابندیاں لگ گئیں, چیزیں ٹریڈ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. پھر ایران کا کچھ ٹلٹ تھوڑا سا انڈیا کی طرف بھی تھا, ظاہر ہے کہ اسٹریٹجیکلی ان کو وہ زیادہ بہتر لگتا ہوگا. تو پاکستان نے ایران تک بھی جو ہے وہ پیغام رسانی کی, اور مارک حق کے بعد ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ ان سے بڑے متاثر تھے کہ یہ ایک بڑا بہادر آدمی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ عام طور پہ بہادر لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے ان کو پورا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے سے واشنگٹن کا اعتماد حاصل کیا. اب یہ واحد ملک تھا دنیا کا جس کے اوپر دنیا کے دونوں فریقین جو تھے وہ اعتماد کرتے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ جب معاہدے کے قریب پہنچے تو اسرائیل نے بمباری کر دی ایران کے اوپر. یہ بھی اسپوائلر, ایسے لوگ ہوتے ہیں. اسرائیل اور پاکستان کے درمیان تو تعلقات بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر آپ نے ساگ ڈار صاحب کا بیان بھی سنا, انہوں نے آفیشیلی کہا یہ خبر تو ہے ہی نہیں ہے, تو بالکل زبان زدے عام ہے. بہرحال یہ ساری جو ادھر ڈوبا ادھر نکلا کے مزاج جو ہے نا, یہ مستقل بس یہ گفتگو چل رہی تھی کہ کیسے ہو جائے. آخرکار وہ لمحہ پہنچا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس قدر بیزار ہو گئے کہ انہوں نے بلو دی بیلٹ کچھ الفاظ استعمال کیے, پھر باقی تمام چیزیں بھی ہوتے گئیں. بہرحال اس کا نتیجہ آخر میں یہ نکلا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ کچھ لوگوں نے اس سارے مذاکرات کو اسپوائل کرنے کی بھی کوشش کی, اور پاکستان نے پھر اس کے اوپر سخت موقف لیا, اور پاکستان نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں. اگر ہمیں دو چیزوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی انتخاب کرنا پڑے. اور ایک اور بات بھی سنیے گا, قرآن شریف کے اندر سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرو, اور پھر جو حق پر ہے اس کا ساتھ دو, اور اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دوسرے کو درست کرنے کی کوشش کرو. میں مفہوم آپ کو آیت کا بتا رہا ہوں. تو پاکستان نے تو میڈیشن کی کوشش کی تھی نا. تو پاکستان, اگر آپ کل کی بات کریں, آج سے 26 گھنٹے پہلے کی, تو پاکستان شدید اضطرابی کیفیت میں آ گیا کہ جب سعودی عرب کے پیٹروکیمیکل جو انڈسٹری ہے جویل کی, اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا. لیکن اس سارے کے اندر بہرحال پاکستان نے نا امید کا دامن نہیں چھوڑا. سعودی عرب کو بھی تو کریڈٹ فواد صاحب دینا بنتا ہے, بہت بڑا کریڈٹ ہے. سارے کرائسس میں بہت بڑا حملے ہوئے, میزائل حملے, ڈرون حملے, اور محمد بن سلمان کی بصیرت کو بھی دیکھیں کریڈٹ دینا بنتا ہے کہ انہوں نے بڑا خون کام بڑے دیکھیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے ممالک یہ سمجھتے تھے, خاص طور پر جس میں سعودی عرب جس کو لیڈ کر رہا ہے, جو عرب ممالک ہیں, کہ یہ جنگ نا اسرائیل کی جنگ ہے. ایران کے ساتھ آپ کا تنازع تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان عرب ممالک کے ایران کے ساتھ تعلقات کبھی بھی بہت خوشگوار نہیں رہے, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں محمد بن سلمان کی قیادت میں اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی. لیکن اس سارے کرائسس کے اندر نا جو ابھر کر شخصیات سامنے آئی ہیں نا, وہ محمد بن سلمان کی ایک مضبوط قیادت بھی سامنے آئی ہے. انہوں نے بھی کہیں پر جو ہے وہ ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کی لائف لائن کے اوپر, آپ کی شہرک کے اوپر کوئی مستقل حملے کر رہا ہو اور آپ جو ہے اس کو برداشت کرتے جائیں. تو بہرحال اس میں فالس فلیگ آپریشنس کی چیزیں بھی موجود ہوں گی, اکسانے والے لوگ بھی موجود ہوں گے کہ جو چاہتے ہوں گے کہ حالات معاملات کسی طریقے سے کنٹرول میں نہ آئیں. وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہوتی رہیں, لیکن بہرحال آخر میں یہ ہے کہ اس میں جو چیز مستقل مزاجی تھی پاکستان کی پیس ایفرٹس کے لیے, وہ کوئی ایک دن کی نہیں تھی, وہ ہفتوں سے جاری تھی, اور اس کے اندر پاکستان نے کہیں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا. ورنہ ایسا ہوتا ہے سفارتکاری میں کہ بندہ بعض دفعہ کچھ دن کے لیے چھوڑ کے دیکھتا ہے کہ شاید جو ہے وہ فرسٹریٹ ہونے کے علاوہ کہ دیکھتا ہے شاید جو ہے وہ اس طریقے سے دونوں پارٹیاں خود سمجھ جائیں. لیکن اگر یہ جنگ پاکستان نہ روکتا نا, تو یقین مانیں کہ یہ جنگ کبھی ختم ہی نہیں ہونی تھی, کیونکہ اس کے اندر کچھ
یہ خطہ اگر جو ہے وہ آپ ایک لمحے کو تصور کیجیے کہ یہ خطہ طویل عرصے کے لیے ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا تو یہاں سے آپ کیسے روکتے یہ پورا خطہ یہی پاکستان آپ کو پتہ ہے نا کہ 9/11 سے پہلے افغان وار بھی پاکستان سروائیو کر گیا تھا، لیکن 9/11 سے پہلے ادھر ہی یہ کور کمانڈر ہاؤس لے لیں آپ، یہ کینٹ کے مختلف ایریاز لے لیں، یہ سرکاری بلڈنگز لے لیں، ان کے باہر کوئی جنگلہ کوئی دیوار نہیں ہوتی تھی، لوگ ایسے ہی چلتے پھرتے وہاں چلے جایا کرتے تھے. لیکن 9/11 میں افغانستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہوا تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آیا. تو پڑوسی ممالک اور پھر خطے کے دیگر ممالک ڈی اسٹیبلائز ہوتے ہیں کہ جب کوئی بہت بڑے پیمانے پہ جنگ جو ہے وہ کسی خطے میں برپا ہو جائے، تو اس کا یہ اثر الٹیمیٹلی آنا ہی آنا تھا. تو خطے کے اندر بھی جو طاقتیں تھیں انہوں نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ اسرائیل تو چاہتا ہی یہ تھا کہ یہ خطہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے اور وہ مزے کرتا رہے، کیونکہ اس کو تو امریکہ نے امداد دیتے رہنا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ فواد صاحب. اب 14-15 دن جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 14-15 دن کا ایک پروسیس ہوگا. یہ مذاکرات کوئی آسان کام نہیں ہے. ہو جائے گا رضوان بھائی، اللہ پہ یقین رکھیں. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بھی 24 گھنٹے کی جنگ بندی ہوئی تھی، پھر 2 دن ہوئی، پھر 3 دن ہوئی، آپ کو یاد ہے نا وہ سارا پروسیس. تو اصل میں تو جنگ سے ایک دفعہ پیچھے ہٹانا ہوتا ہے. جب آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر بہت سارے ملک، بہت ساری قوتیں بیچ میں آ جاتی ہیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی، اللہ خیر کرے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے آج ایک خوشی کا دن ہے، کیونکہ پاکستان ایک طاقتور سازش کے طور پہ دنیا کے سامنے آیا ہے اور اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.